اللہ सुबहाना व तआला ने क्या फरमाया, अस्सौमु ली व अना अजजी बिही, रोजा मेरे लिए है, अस्सौमु रोजा ली मेरे लिए है, व अना अजजी बिही और मैं ही रोजे का बदला दूंगा। मतलब कि रोजा वो इबादत है खास तौर पर कि अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमा रहे हैं, ये इतनी खूबसूरत सही बुखारी की ये रवायत है। और अल्लाह सुब्हाना व तआला ने किसी और इबादत के लिए ये नहीं कहा, ये खास और खास रोजे के लिए कहा गया कि मैं इसका बदला दूंगा। खास तौर पर अल्लाह सुब्हाना व तआला ने रोजे के लिए ये फरमाया है। तो रमजान वो बाबरकत महीना है कि जिसमें अल्लाह सुब्हाना व तआला मोमिन के लिए रिज़्क को बढ़ा देता है। आप ये देखें कि कोई कितना ही गरीब से गरीब इंसान क्यों ना हो, अफ्तारी के वक्त उसका दस्तरखान भी अल्लाह ताला भर ही देता है। कहीं ना कहीं से अल्लाह उसके लिए रोजी का इंतजाम फरमा देता है। हालांकि रमदान में आपको पता है कि एक्सपेंसेस एक्सपेंडिचर्स अखराजात बढ़ जाते हैं। खास तौर पर कुछ ममालिक में तो ये है ना कि ज़ख़ीरा अंदोज़ी होती है। रमज़ान से पहले ही चीज़ों को ज़ख़ीरा कर दिया जाता है। जैसे ही माह मुबारक शुरू होता है तो तमाम चीज़ों की कीमतें आपको आइडिया होगा कैसे आसमानों पे पहुँच जाती हैं। अल्लाह सुब्हाना व तआला ऐसे कामों से बचाए, क्योंकि इतना बाबरकत महीना और इतने शॉपकीपर चीज़ों को बढ़ाते हैं, फिर भी अल्लाह गरीब के दस्तरखान को वसी रखता है। तो ये वो महीना है जिसमें एक मुसलमान के रिज़्क को अल्लाह ताला बढ़ा देता है। तो ये रोज़ा वो इबादत है जो गैर अल्लाह के लिए नहीं होती, ये सिर्फ़ अल्लाह सुब्हाना व तआला की ज़ात के लिए होती है। तो पहला काम तो हमारा इस माह मुबारक को लेकर ये है कि हमने रोज़े रखने हैं। कोई रोज़ा हमसे छूटे ना। सालिहीन में से तो ऐसे लोग भी गुज़रे हैं कि पूरा-पूरा साल वो रोज़ा रखा करते थे, और इसमें हमें बहुत सारी मामूलात की जो है तालीम मिलती है कि उन्होंने इतना रोज़ों का एहतमाम किया। और हमारे लिए क्या है कि हमारी जनरेशन में आहिस्ता-आहिस्ता ये चीज़ हो रही है कि रोज़ा रखना लोगों को मुश्किल महसूस होता है। लेकिन ये मुश्किल नहीं है। अगर कोई पुख्ता इरादा करे, अल्लाह उसके लिए आसानी कर देता है। इन्ना मअल उसरि युस्रा, कि बेशक हर मुश्किल के साथ आसानी है। तो सबसे ज़रूरी बात ये है कि इस माह मुबारक में रोज़ों का इह्तिमाम हो, जो फर्स्ट एंड फ़ॉरमोस्ट कंडीशन इसकी है वो ये है। और दूसरी ये कि इस माह मुबारक का अदब और एहतराम भी होना चाहिए। इसकी एक रिस्पेक्ट है जिसे मलहूज़ ख़ातिर रखना ज़रूरी है। बाज़ लोग इस महीने में बहुत ज़्यादा बेअदबी से पेश आते हैं, एलानिया खा पी रहे होते हैं, जैसे कि कई जगहों पे देखा भी गया है। तो मुसलमानों के सामने कोई खा रहा है, कोई पी रहा है, आज के मुसलमान को थोड़ा इस लिहाज से ईमान की कमजोरी लाहिक है। तो रोजा रखने की एक तो तौफीक नहीं, और दूसरा फिर ये कि रोजे की बेएहतरामी के रमजान के महीने की सरेआम बेएहतरामी, ये भी गलत बात है कि सबके सामने खाया पिया जाए। कोई तो कहता है कि मेरा मामला अल्लाह के सुपुर्द है। ठीक है, आपका और अल्लाह का मामला है, लेकिन इस महीने का कोई अदब और एहतराम तो है ना जिसे मलहूज़े खातिर रखना जरूरी है। अल्लाह सुब्हाना व तआला को बेएहतरामी पसंद नहीं है। बसा औकात अल्लाह एहतराम की वजह से इंसान को ऐसे ईमान की भी तौफीक देता है, मगफिरत भी कर देता है कि इंसान सोच नहीं सकता। एक वाकया है, उसको मेंशन करना चाहूंगी। ये नुज़हतुल बसातीन में से है। इसमें ये कि एक मजूसी, ये वाकया अर्ज करने का मकसद सिर्फ ये है कि सोर्स ऑफ मोटिवेशन है ये। ठीक, हम अपने बच्चों को भी राग़िब करते हैं, अपने फ्रेंड्स को अपने सर्कल में देखते हैं, तो कुछ चीज़ें जो हैं एज़ अ स्टोरी वो हमारे लिए एब्ज़ॉर्ब करना उनको ज़्यादा आसान हो जाता है। तो इसमें ये कि एक मजूसी का घराना मुसलमानों के साथ रहता था। इलाका तो बेसिकली वो मुसलमानों का था, उसमें एक मजूसी भी रहता था, तो उसका पूरा घराना था वहाँ पर। तो जब रमज़ान का महीना आया तो उस मजूसी शख्स ने अपने बच्चों को जमा करके कहा, ठीक है? जब रमज़ान का महीना आया, तो उस मजूसी शख्स ने अपने बच्चों को जमा करके कहा कि तुम में से कोई भी जब मुसलमानों के इलाके में बाहर निकलोगे, किसी ने खाना-पीना नहीं है। किसी को अगर खाने-पीने की हाजत होगी, तो वो घर में आकर खाए-पिए। तो मुसलमानों के सामने, उनके बाज़ार में, उनकी सड़कों पर, उनके मैदानों में कुछ नहीं खाना। ये उनका बाबरकत महीना है, रोज़े वाला महीना है। तो एक दिन क्या हुआ कि उसके एक बेटे ने मुसलमानों के बाज़ार में वो खड़ा ना खा रहा था। तो उसने अपने बेटे को देखा, तो बेटे को उसने फिर 2 थप्पड़ रसीद कर दिए। उसने गुस्सा किया, उसे घर लाया, उसे वार्निंग दी।
تنبیہ کی باقاعدہ کہ میں نے منع نہیں کیا تھا تمہیں کہ یہ مسلمانوں کا بابرکت مہینہ ہے. تو جب اس شخص کا انتقال ہوا تو انتقال کے بعد اس کے پڑوسی نے اسے خواب میں دیکھا کہ یہ مجوسی جنت میں گھوم رہا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسے خوبصورت لباس پہنایا ہوا ہے، تو جنت کے ناز و نعام میں یہ پل رہا ہے. تو اس نے پوچھا کہ تو غیر مسلم تھا، مطلب کہ تم تو نان مسلم تھے، تو جنت تو اللہ تعالیٰ نے اسپیشل بنائی ہی مسلمانوں کے لیے ہے، تم جنت میں کیسے پہنچ گئے؟ اس مجوسی نے مسکراتے ہوئے کہا کہ میں نے جو رمضان کا احترام کیا تھا نا، اور اپنے بچے کو اس طرح سے 2 تھپڑ رسید کر دیے تھے، اور غصہ بھی کیا تھا ریگارڈنگ کہ مسلمانوں کا رمضان کا مہینہ ہے اور تم سرے عام کھا رہے ہو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس احترام کو اتنا پسند فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے موت سے پہلے ایمان کی توفیق عطا فرمائی، اور اس احترام رمضان میں اللہ نے مجھے جنت میں داخل کر دیا. تو جب ایک کافر رمضان کا احترام کرے، اللہ اسے ایمان کی توفیق دے دیتا ہے، اس کی مغفرت کر دیتا ہے. تو مسلمانوں کے لیے تو پھر بطریق اولا لازم ہے نا کہ وہ رمضان کا احترام کریں. آج مسئلہ یہ کہ آج ہمارا ایمان بہت کمزور ہو گیا ہے، تو ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ یہ جو ہے، یہ 5 جو ہماری عبادتیں ہیں خاص، ان میں یہ لازم ہے. یہ بنی الاسلام علی 5 شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ والحج وصوم رمضان، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ہے وہ ہمارے اوپر فرض کیا، مطلب اسلام کی 5 بنیادی جو چیزیں ہیں، ٹھیک ہے، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے. یہ گواہی دینا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور پھر یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، اور نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ ادا کرنا اور بیت اللہ کا حج کرنا اور رمضان المبارک کے روزے رکھنا، اور اسے بخاری اور مسلم دونوں میں مینشن کیا گیا ہے. تو جتنا ہو سکے ہم نے اس مہینے کا احترام کرنا ہے. جہاں احترام میں کھانا پینا میں نے آپ کے سامنے اس کا تذکرہ کر دیا، اس کے باوجود مزید چیزیں بھی ہیں، مطلب کہ میوزک سے اوائڈ کیا جائے. اس مہینے میں جس قدر ممکن ہو ٹیپ ریکارڈر، میوزک، ان چیزوں کو اوائڈ کیا جائے. میوزک لگا کر اپنی گاڑیوں میں، رکشوں میں، دکانوں میں، ہوٹلز میں، کہیں پر بھی نہ میوزک کا یوز نہ کیا جائے. اب اس میں ہوتا یہ ہے کہ اگر کوئی منع کرے تو کہتے ہیں کہ ہم جانے جی، ہم جانے اور اللہ جانے. تو مطلب آپ کون ہوتے ہیں روکنے والے؟ لیکن بات یہ ہے کہ بچنا چاہیے، یہ اس مہینے کے احترام میں شامل ہے. یہ باسعادت رحمتوں اور برکتوں کا مہینہ ہے جس میں شیطان تک جکڑ دیا جاتا ہے. ہم میوزک اوائڈ نہیں کر سکتے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کو اس میں نازل کیا ہے، سننا ہے تو ہم قرآن کی تلاوت سنیں نا. ٹھیک ہے، قرآن کی تلاوت کر کے، پڑھ کے، سن کے آپ تھک چکے ہیں تو اسکالرز کے جو ہے وہ اسپیچ سن لیں، علماء کے بیانات سن لیں، تاکہ اس مہینے کی روح اندر جاگے. اس مہینے میں خاص طور پر گانے سے، موسیقی سے انسان جس قدر ممکن ہو، ڈراموں سے، گاسپس سے، خامخواہ کی خبروں سے، کرنٹ افیئرز سے، سو اینڈ سو آن، ایک لمبی لسٹ ہے جس کے اندر ہم مبتلا ہوتے ہیں اور اپنا ٹائم ویسٹ کرتے ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ موسیقی سے ہمیں بچائے، ڈرامہ سے بچائے، جو بھی لہو و لعب میں آتی ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سے بچنے کی توفیق دے. اس طرح سے ایک اور نریشن میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک جگہ سے گزر ہوا، وہاں سے بانسری کی آواز انہوں نے سنی، انہوں نے جس قدر ممکن تھا اس جگہ کو چھوڑا وہاں سے، اور کہا ہمارا یہ اسلوب ہے کہ رقص و سرور کی محفلیں تو شادیوں پہ بھی عام ہو چکی ہیں. ٹھیک ہے، مطلب کہ کوئی اختلاط جو محرم اور نامحرم کا ہے اس کی تو حدیں بالکل ہی کراس کی جا چکی ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے عذاب کو دعوت دینے والی باتیں نہیں ہیں یہ سب. خیر، یہ تو ہمارا اس کے احترام کو لے کر تھا. اس کے علاوہ جو ہم نے کوشش کرنی ہے، بینگ وومن، بینگ لیڈیز، بینگ گرلز، بینگ فیمیل، رمضان کے مہینے میں ہم کوشش کریں کہ تمام نمازوں کو اول وقت میں ادا کریں. ٹھیک ہے جی، ہم تمام نمازوں کو اول وقت میں ادا کریں، اور مردوں کی یا لڑکوں کی، بوائز کی کوشش کریں کہ ان کی جماعت سے نماز نہ چھوٹے. نماز کا بھی خاص طور پر اہتمام ہو اور جماعت کے ساتھ نماز کا اہتمام ہو. دس از اسپیشلی فار دا میلز ایز آئی ایم مینشننگ. ہم فیمیلز یہ کر سکتی ہیں
کہ وی کین جوائن تراوی قیام اللیل، اللہ تعالیٰ جیسے ہمیں عطا فرمائے۔ اور یہ ہم سب جانتے ہیں کہ ہمیں سب کو یہ شعور بیدار کرنے کی ضرورت ہے کہ جو جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا 27 ٹائمز مور اس کا ریوارڈ ہے، 27 گنا زیادہ اس کا ریوارڈ ہے۔ اور پھر ہم یہ جانتے ہیں کہ حدیث میں ہمیں اس چیز کا ملتی ہے پوری کی پوری انفارمیشن کہ رمضان میں ہر عبادت کا جو ثواب ہے وہ 70 گنا بڑھ جاتا ہے۔ ایک تو ویسی نماز مسجد میں باجماعت جا کر پڑھنے سے 27 درجے زیادہ اس کا ثواب مل رہا ہے، سبحان اللہ۔ پھر اس رب کی ذات پہ قربان جائیے جس نے ہمیں رمضان کی عبادات کا جو اجر ہے وہ 70 ٹائمز مور کر دیا ہے۔ تو فرض کا ثواب 70 گنا زیادہ، پھر نفل کا ثواب فرض کے برابر۔ تو اس ماہ مبارک میں رمضان کے اندر خاص طور پر جو ہے وہ نماز پڑھنی چاہیے، فوکس کے ساتھ، خشوع و خضوع کے ساتھ، اول وقت میں قائم کرنی چاہیے۔ اور ایز فار ایز بوائز اینڈ میلز آر کنسرنڈ، تو کوشش کریں کہ وہ سب جماعت کے ساتھ نماز ادا کریں۔ بینگ مدرس موٹیویٹ تو ہم نے کرنا ہے نا۔ سو ریگارڈنگ دیٹ ایک واقعہ یہاں پر بھی موٹیویٹ کرنے کے لیے ہے، اینڈ اٹ از ریگارڈنگ امام ذہبی کہ انہوں نے الکبائر میں ایک واقعہ لکھا اور میں نے آپ کو بتا دیا، موٹیویشن لینے کے لیے اپنی یوتھ کو، اپنے بچوں کو، اور اپنے میل جو ہمارے میل حضرات ہیں ان کے لیے، اور ہمارے لیے بھی ڈیفینیٹلی۔ تو اس میں امام ذہبی نے لکھا کہ ایک دن ان کے گھر میں مہمان آ گئے تھے، تو مہمانوں کے اکرام میں ان سے عشاء کی نماز چھوٹ گئی۔ تو اب یہ گئے مسجد میں، ایک طرح تو وہاں تو نماز ہو چکی تھی، دوسری مسجد میں پہنچے، وہاں بھی جماعت ہو گئی تھی۔ تو اب انہوں نے اپنی نماز کو انفرادی طور پر 27 ٹائمز پڑھا، 27 دفعہ پڑھا، تاکہ مجھے جماعت کی نماز کا ریوارڈ مل جائے، ثواب مل جائے۔ نماز پڑھنے کے بعد جب یہ رات کو سوئے تو انہوں نے خواب میں دیکھا کہ ایک گھڑ سوار ہے، وہ تیزی میں ان سے آگے جا رہا ہے، ان کے پاس بھی ایک گھوڑا ہے، لیکن یہ بڑی کوشش کرتی ہیں اس گھوڑے تک پہنچ نہیں پاتے۔ تو یہ اپنے گھوڑے کو ایڑ لگاتی ہیں، لیکن گھوڑا پھر بھی پیچھے کا پیچھے ہے، اور وہ گھوڑا بہت تیزی سے آگے جا رہا ہے۔ تو انہوں نے پوچھا کہ بھئی یہ میرا گھوڑا تمہارے تک پہنچ کیوں نہیں سکتا، حالانکہ یہ عمدہ گھوڑا ہے؟ اس نے کہا میں نے عشاء کی نماز باجماعت پڑھی ہے اور تم نے عشاء کی نماز جماعت سے نہیں پڑھی، اس لیے تم جتنی کوشش کرو تمہاری یہ سواری میرے برابر نہیں ہو سکتی، نہ مجھ سے آگے بڑھ سکتی ہے۔ تو یہ ہے جی عبادت کو اول وقت میں خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کرنے کا فائدہ، جس کی اہمیت کو ہم کبھی نہیں ٹھکرا سکتے۔ اور آپ کی خدمت میں اس واقعے کو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اپنی یوتھ کو موٹیویٹ کریں کہ دیکھیں 27 ٹائمز جو ریوارڈ ہے وہ گھر میں بیٹھے نہیں ملے گا، ٹھیک؟ اور ہمارے لیے الٹیمیٹ یہ اس میں موجود ہے کہ ہم نے اپنی نمازوں کو لیٹ نہیں کرنا، ڈیلے نہیں کرنا۔ دس از اے فیکٹ کہ جب نمازیں ڈیلے ہوتی ہیں نا پھر ان میں فوکس اتنا نہیں رہتا۔ تو عبادت کا سب سے بڑا فائدہ تو یہ ہے کہ یہ ہمارے کاموں کی ترتیب برقرار رکھتی ہے، برکت ہی الگ ہے، بس ہمارا اس پہ توکل کرنے کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ زندگی میں برکت ڈال دیتا ہے، اللہ تعالیٰ وقت میں برکت ڈال دیتا ہے، جتنے کام ہوتے ہیں وہ کام وقت پر ادا ہوتے ہیں۔ اگر ہماری عبادات ٹائم لائن کے ساتھ چل رہی ہیں نا، اکارڈنگ ٹو ٹائم چل رہی ہیں، ہماری نمازیں ٹائم نہیں ہو رہی ہیں، تو جب انسان عبادت چھوڑ دیتا ہے تو وہ کام بھی مشکل ہو جاتی ہیں جو آرام سے ہو رہے تھے۔ بسا اوقات ہم کہتے ہیں نا کہ عشاء کی نماز کے بعد میں پڑھ لوں گی نا، ظہر ہے بعد میں پڑھ لوں گی، میں نماز نہیں پڑھتے، کسی کام کو پریفرنس دیتے ہیں، کسی کام کو ترجیح دیتے ہیں۔ تو جو کام آپ کو پتا ہے 10 منٹ لیٹ ہونا ہوتا ہے نا، وہ 25 منٹ لیٹ ہوتا ہے، پھر 40 منٹ لیٹ، اور کبھی کبھار یہ سچویشن آتی ہے کہ نماز چھوٹ جاتی ہے، تو انسان نماز نہیں پڑھتا اور کیا سوچتا ہے کہ چلو میں اپنے سفر پہ نکل جاتا ہوں، میں کوئی آدھے گھنٹے میں اس لوکیشن پہ پہنچ جاؤں گا، فلاں جگہ پہنچ جاؤں گا۔ اب راستے میں اگر ٹریفک کتنی مل جاتی ہے، خدا نخواستہ گاڑی خراب ہو جاتی ہے، گاڑی پنچر ہو جاتی ہے، بہت سی مراحل ہیں انسان کو زندگی میں جو پیش آ سکتے ہیں، وہ تاخیر سے پہلے ہی پہنچ رہا ہے تو عبادت کے لیے وقت کدھر سے نکالے گا، ٹھیک؟ اور ہو سکتا ہے اتنی دیر میں نماز ہی قضا ہو جائے۔ جب انسان عبادت کر کے گھر سے نکلتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ سڑکوں کو بھی خالی کر دیتا ہے،
وقت مقررہ پر اللہ تعالیٰ انسان کو وہاں اس کی ڈیسٹینیشن پر، اس کی لوکیشن پر پہنچا دیتا ہے۔ جس کام کے لیے اس نے پہنچنا ہے وہ کام بھی اللہ تعالیٰ پورا کروا دیتا ہے۔ عبادت کر کے جب کوئی نہیں نکلتا تب ہوتی ہے تاخیر، تب آتا ہے غصہ، تب ہوتی ہے تھکاوٹ، کام بھی پایا تکمیل کو نہیں پہنچتا۔ یہ تو جو آج ہم کہتے ہیں نا، میرا کام فلاں کام ہوتے ہوتے رہ گیا، میرا فلاں سودا ہوتے ہوتے رہ گیا بزنس میں، فلاں کام ہو گیا، پتہ نہیں یہ کیوں نہیں ہوا۔ یہ کام ہوتے ہوتے تب رہ جاتے ہیں جب عبادت میں انسان پیچھے رہ جاتا ہے۔ تو جو اللہ کی عبادت کو آگے رکھے گا نا، تو دنیا کا ہر کام ہوتے ہوتے رہے گا نہیں، وہ بھی ہو جائے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو جو ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ والا اسلوب دیا ہے نا سورۃ البقرہ کی آیت میں، کہ دنیا گزارنی ہے تم نے، اس کے بعد تمہیں آخرت ملے گی، تو اس دنیا کو اس طرح جیو کہ آخرت سنور جائے۔ تو جو عبادت وقت پر کرتا ہے اللہ اس کے کاموں کو بھی پورا کروانے میں ٹائملی کوئی رکاوٹ نہیں رہنے دیتا۔ یہ ہے ہمارا نماز سے ریلیٹڈ، اور اس کے بعد جو اگلی بات ہے وہ ہے ہماری قرآن کریم کی تلاوت سے ریلیٹڈ۔ چونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رمضان کے مہینے میں قرآن کو نازل کیا ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، تو رمضان کے مہینے میں قرآن نازل ہوا ہے، تو اس مہینے کی خاص مناسبت ہے رمضان کی قرآن کے ساتھ، اس لیے اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ اہم جو چیز ہے وہ ہے تلاوت۔ تو صالحین ہم سے پہلے بڑی کثرت سے اس مہینے میں تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ حافظ ابن حجر العسقلانی اور امام بخاری، مطلب یہاں تک ملتا ہے کہ 10 سپارے تہجد میں نماز میں وہ پڑھتے تھے، اور بہت جلدی جو ہے اپنا قرآن وہ مکمل کر لیا کرتے تھے۔ لیکن آج المیہ یہ ہے کہ ہمارا قرآن سے تعلق کمزور ہو رہا ہے۔ اس امت میں مرد تو مرد، عورتیں کتنی تلاوت کر رہی ہیں، لیکن اگر آپ دیکھیں پرانی خواتین کو، ان میں سے جس کو آپ دیکھیں آپ کو نظر آئے گا باقاعدہ کہ کس قدر ان کا شغف اور تعلق تھا قرآن کے ساتھ۔ ہماری زندگیاں آئے دن گزر رہی ہیں نا، ہم اپنی موت کے لمحہ بلمحہ قریب ہوتے جا رہے ہیں، اور ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ کیا آج میری جتنے سال میری عمر ہے، کیا میں نے اتنی بار زندگی میں قرآن کا مطالعہ بھی کیا ہے، قرآن کی چلے تلاوت بھی کی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کیا مجھے زندگی کے سالوں کے برابر بھی قرآن پڑھنے کی یا قرآن کی قرأت کرنے کی، تلاوت کرنے کی توفیق دی ہے؟ سال ہر سال گزر جاتے ہیں، قرآن کو ہاتھ نہیں لگایا جاتا۔ لیکن المیہ یہ ہے کہ فیس بک پوچھو تو ساری اپڈیٹس موجود ہیں، 8 گھنٹے وہاں پہ گزرتے ہیں، موبائل پہ وہاں ٹائم گزرتا ہے، ساری راتیں انٹرنیٹ پہ گزرتی ہیں، سارا دن واٹس ایپ میں گزر جاتا ہے، لیکن خدا کا قرآن اٹھانے کی ہمیں توفیق نہیں ہوتی۔ اللہ جب ناراض ہوتا ہے تلاوت کی توفیق نہیں دیتا۔ انسان بہت نادان ہے، وہ کیا کہتا ہے، میں پڑھتا نہیں ہوں، میری اور آپ کی کیا مجال ہے کہ ہم نہ پڑھیں؟ اللہ اپنے کلام مقدس کی ہمیں پڑھنے کی توفیق ہی نہیں دیتا۔ جو آنکھیں ساری رات لہو و لعب میں گزریں گی، اللہ ان آنکھوں کو کیسے یہ توفیق دے گا کہ وہ رب کا کلام پڑھے؟ اس لیے اللہ سے توفیق مانگنی چاہیے کہ یا اللہ قرآن کریم کے پڑھنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ یہ وہ کتاب ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 2 رکعت نماز کو بھی اگر آپ انالائز کریں تو سبحان اللہ، 1 رکعت میں آپ نے پوری سورہ بقرہ، سورہ آل عمران پڑھی، سورہ نساء پڑھی، مائدہ پر جا کر آپ نے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع کیا ہے، ٹھہر ٹھہر کر اطمینان کے ساتھ، یعنی تقریباً 5.25 پارے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1 رکعت میں پڑھے۔ کیا ہمارے پاس بھی راتوں کا ایسا قیام ہے؟ آج ہمیں اپنے آپ سے یہ پوچھنا ہے، کیا ہم نے اتنا لمبا قیام کبھی کیا ہے؟ ہم 5 سپارے تو دور کی بات، اگر امام مسجد میں تراویح پڑھا رہا ہے اور اگر وہ ٹھہر ٹھہر کر پڑھائے، رک رک کر پڑھائے، تو ہم پیچھے تراویح نہیں پڑھتے کہ یہاں زیادہ وقت لگتا ہے، بھئی کوئی ایسی جگہ تلاش کرو جہاں کم وقت لگے۔ پیچھے بیٹھے رہیں گے، جب امام رکوع میں جائے گا دوڑتے دوڑتے شریک ہو جائیں گے۔ یہ ایک ذمہ اتار رہے ہیں ہم کر کیا رہے ہیں، ہم کدھر جا رہے ہیں؟ ہماری دلچسپی، ہماری دل جمعی کس چیز میں ہے؟ آج دلچسپی موجود نہیں ہے نا ہماری، ہمیں اور 1000 اٹریکشنز مل گئی ہیں، اور 1000 سورسز آف پلیئر مل گئے ہیں، اس لیے جو ہماری زندگیوں میں یہ صورتحال ہے۔
نہ آج ہماری زندگیوں میں اس طرح کا سکون ہے کہ ہم قرآن سے دور ہو گئے ہیں۔ قرآن سینے کے دلوں کی شفا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ وہ گھر قبرستان کی طرح ہے جس گھر میں قرآن کی تلاوت نہ ہو، وہ گھر ویران ہے جس گھر میں قرآن کی تلاوت نہ ہو۔ ہمارے گھر میں اچھے سے اچھی آسائشیں موجود ہوں، اس میں ایئر کنڈیشن ہو، ماربل لگا ہو، کھڑکیاں ہوں، ایک سے ایک بڑھ کے لگژری ہمارے گھر میں موجود ہے، کوئی نہ کوئی چیز ہمارے گھر میں رہ نہ جائے، پہننے اوڑھنے کی، یوز کرنے کی، ہر جگہ آسائش اور لگژری اویلیبل ہو، فلاں 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 چیز ہماری لسٹ میں ہوتی ہے۔ گھر سامان سے آباد نہیں ہوا کرتے، رب کے کلام سے آباد ہوا کرتے ہیں۔ گھر اگر جھونپڑی کا ہو، مٹی کا بنا ہو، وہاں اللہ کا ذکر ہو، اس کی یاد ہو، اللہ اسے سکون والا محل بنا دیتا ہے۔ لیکن اگر وہ سونے کا بھی بنا ہوا ہے، رب کو وہاں لوگ نہیں یاد کر رہے، تو وہ ایسا ہے جیسے کوئی پنجرے میں زندگی گزار رہا ہو۔ یہ محلات میں سکون نہیں ہے، اللہ کی یاد میں سکون ہے، تلاوت میں سکون ہے۔ اس لیے ہمیں کیا ہے، اپنا معمول بنانا ہے کہ رمضان میں کم از کم 1 سپارہ ہم قرآن کی تلاوت کریں۔ اگر قرآن نہیں پڑھا ہے بوائز نے، میلز نے، وہ امام مسجد سے قرآن پڑھنے کی کوشش کریں۔ لڑکیاں جو ہے مدارس سے، استاذات سے جو ہے وہ تجوید کے ساتھ قرآن سیکھنے کی کوشش کریں۔ ایک قلب ہی ہے جس کا معنی دل ہے، باریک کاف سے پڑھیں گے اس کا معنی کچھ سے کچھ ہو جاتا ہے۔ ہمیں مخرج کی ادائیگی کا پتہ نہیں ہوتا، کس لفظ کو کہاں سے کس طرح ادا کرنا ہے۔ زندگیاں ہم نے گزار دی ہیں اپنی ایجوکیشن کی ڈگریز لینے کے لیے، انجینئر، ڈاکٹر، ایجوکیشنسٹ، کلینک میں کام کرنے کے لیے، وٹ ایور دا کیسز، ہم نے اتنی زندگی کے سال لگا دیے ہیں، رب کی کتاب کو کبھی اس پرسپیکٹو سے نہیں کھولا کہ میرا رب مجھ سے کیا کہہ رہا ہے۔ صرف ایک یہی بات دیکھ لیں کہ ہم کسی سے بات کر رہے ہوں، وہ ہماری آئی کانٹیکٹ کر کے آنکھوں سے آنکھیں ملا کے ہماری بات نہ سنیں، تو ہمارا آگے سے اسلوب کیا ہوتا ہے؟ کیا ہمیں اس پہ غصہ نہیں آتا؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ قرآن ہمارے لیے، ہماری ہدایت کے لیے اتارا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ رمضان میں ہمارا قرآن کے ساتھ تعلق ایسے جوڑے، اتنا مضبوط کرے گہرائی کے ساتھ، جیسا رب کو مقصود ہے، کہ وہ تعلق کبھی کمزور نہ پڑے۔ ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اور گناہوں کی توبہ کے ساتھ دعا مانگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم اپنے تمام گناہوں سے سچے دل کی توبہ کے ساتھ اپنی دعاؤں کا آغاز کرتے ہیں، ہمیں اپنے لیے خالص کر لیں اور ہر قسم کی نافرمانی سے بچا لیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك۔ سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله